बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा, ये वो किताब है कि जिसकी आयतें मुस्तहकिम हैं और खुदाए हकीम और खबीर की तरफ से बतफसील बयान कर दी गई है। और ये कि खुदा के सिवा किसी की इबादत ना करो और मैं उसकी तरफ से तुमको डर सुनाने वाला और खुशखबरी देने वाला हूँ। और ये कि अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो और उसके आगे तौबा करो। वो तुमको एक वक्त मुकर्रर तक मताए नेक से बहरामंद करेगा और हर साहिब बुजुर्गी को उसकी बुजुर्गी की दाद देगा। और अगर गर्दानी करोगे तो मुझे तुम्हारे बारे में क़यामत के बड़े दिन के अजाब का डर है। तो सबको खुदा की तरफ लौट कर जाना है और वह हर चीज़ पर कादिर है। देखो, ये अपने सीनों को दोहरा करते हैं ताकि खुदा से पर्दा करें। सुन रखो कि जिस वक्त ये कपड़ों में लिपट कर पड़ते हैं तब भी वो उनकी छुपी और खुली बातों को जानता है। वो तो दिलों तक की बातों से आगाह है। और ज़मीन पर कोई चलने फिरने वाला नहीं मगर इसका रिज़्क़ खुदा के ज़िम्मे है। वो जहाँ रहता है उससे भी जानता है और जहाँ सौंपा जाता है उसे भी जानता है। ये सब कुछ किताब रोशन में लिखा हुआ है। और वही तो है कि जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में बनाया और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। तुम्हारे पैदा करने से मकसूद ये है कि वह तुमको आजमाए कि तुम में अमल के लिहाज से कौन बेहतर है। और अगर तुम कहो कि तुम लोग मरने के बाद जिंदा करके उठाए जाओगे तो काफिर कह देंगे कि ये तो खुला जादू है। और अगर एक मुद्दत मुअय्यन तक हम उनसे अजाब रोक दें तो कहेंगे कि कौन सी चीज़ अजाब रोके हुए है। देखो, जिस रोज़ वो उन पर वाक़या होगा फिर टलने का नहीं। और जिस चीज़ के साथ ये एहतज़ा किया करते हैं वो उनको घेर लेगी। और अगर हम इंसान को अपने पास से नेमत बख्शे फिर उससे उसको छीन ले तो ना उम्मीद और ना शुक्रा हो जाता है। और अगर तकलीफ पहुंचने के बाद आसाइश का मज़ा चखाएं तो खुश होकर कहता है कि आहा, सब सख्तियां मुझसे दूर हो गई। बेशक वो खुशियां मनाने वाला और फ़ख्र करने वाला है। हाँ, जिन्होंने सब्र किया और अमल नेक किए यही है जिनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है। शायद तुम कुछ चीज़ वही में से जो तुम्हारे पास आती है छोड़ दो और इस ख्याल से कि तुम्हारा दिल तंग हो कि काफिर ये कहने लगे कि इस पर कोई ख़जाना क्यों नहीं नाजिल हुआ या इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं आया। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम तो सिर्फ नसीहत करने वाले हो और खुदा हर चीज़ का निगहबान है। ये क्या कहते हैं कि उसने कुरान अज खुद बना लिया है। कह दो कि अगर सच्चे हो तो तुम भी ऐसी 10 सूरतें बना लाओ और खुदा के सिवा जिसको बुला सकते हो बुला भी लो। अगर वो तुम्हारी बात कबूल ना करें तो जान लो कि वो खुदा के इल्म से उतरा है और ये कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं। तो तुम्हें भी इस्लाम ले आना चाहिए। जो लोग दुनिया की ज़िंदगी और उसकी ज़ेबो ज़ीनत के तालिब हो हम उनके अमाल का बदला उन्हें दुनिया ही में दे देते हैं और इसमें उनकी हक तलफी नहीं की जाती। ये वो लोग हैं कि जिनके लिए आखिरत में आतिश जहन्नम के सिवा और कुछ नहीं और जो अमल उन्होंने दुनिया में किए सब बर्बाद और जो कुछ वो करते रहे सब ज़ाया हुआ। भला जो लोग अपने परवरदिगार की तरफ से दलील रोशन रखते हो और उनके साथ एक आसमानी गवाह भी उसकी जानब से हो और उससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम की किताब हो जो पेशवा और रहमत है, तो क्या वो कुरान पर ईमान नहीं लाएंगे। यही लोग तो इस पर ईमान लाते हैं। और जो कोई और फिरकों में से इससे मुनकर हो तो उसका ठिकाना आग है। और तुम इस कुरान से शक में ना होना, ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। और इससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो खुदा पर झूठ अफ्तरा करे। ऐसे लोग खुदा के सामने पेश किए जाएंगे और गवाह
کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا۔ سن رکھو کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے، جو خدا کے رستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں، اور وہ آخرت سے بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ لوگ زمین میں کہیں بھاگ کر خدا کو ہرا نہیں سکتے، اور نہ خدا کے سوا کوئی ان کا حمایتی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ یہ شدت کفر سے تمہاری بات نہیں سن سکتے تھے اور نہ تم کو دیکھ سکتے تھے۔ یہی ہیں کہ جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا، اور جو کچھ وہ افطرا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہا۔ بلا شبہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے اور اپنے پروردگار کے آگے عاجزی کی، یہی صاحب جنت ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دونوں فرقوں میں یعنی کہ کافر و مومن کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور ایک دیکھتا سنتا۔ بھلا دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہاری نسبت عذاب علیم کا خوف ہے۔ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرو وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور وہ بھی رائے ظاہر سے، نہ غور و فکر سے، اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہے جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے، تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو رہے ہو؟ اور اے قوم، میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال و زر کا خواہاں نہیں ہوں، میرا صلہ تو خدا کے ذمہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں، وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ اور برادران ملت، اگر میں ان کو نکال دوں تو عذاب خدا سے بچانے کے لیے کون میری مدد کر سکتا ہے؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ خدا ان کو بھلائی یعنی اعمال کی جزائے نیک نہیں دے گا۔ جو ان کے دلوں میں ہے اسے خدا خوب جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نوح علیہ السلام، تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے میں ڈراتے ہو وہ ہم پر لا نازل کرو۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اس کو تو خدا ہی چاہے گا تو نازل کرے گا، اور تم اس کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے، اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں تو اور خدا یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تم کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتے۔ وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے دل سے بنا لیا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر، اور جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں۔ اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے۔ وہ کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے۔
اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی دو دو جانور، ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو، اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ خدا کا نام لے کر اسی کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، اس میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی۔ لہریں کیا تھیں؟ گویا پہاڑ تھے، اور اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہ کشتی سے الگ تھا پکار کر کہا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر خدا کرم کرے اور رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا، اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا، تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے، تو اس کو بھی نجات دے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے۔ خدا نے فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے، وہ تو ناشائستہ افعال ہے، تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا کہ نوح علیہ السلام ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہے اتر آؤ، اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے محظوظ کریں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے عذاب علیم پہنچے گا۔ یہ حالات من جملہ غیب کی خبروں کے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور اس سے پہلے نہ تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی ان سے واقف تھی، تو صبر کرو کہ انجام پرہیزگاروں ہی کا بھلا ہے۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ